अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ जुनून की एपिसोड 73 का पार्ट 3 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़मर खान हवेली दाखिली दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो जावियार खानदादा जनान खाने के लाउंज में चक्कर लग रहा था। अल्तमिश खानदादा इसे फोन पर बता चुका था कि वो जिमर खान को हवेली ड्रॉप करने आ रहा है। जिमर खान जनान खाने में कदम रखते जावियार खानदादा को देखते रुकते हुए निगाहें झुका गई थी। इसके बदन में कपकपाहट की लहर दौड़ी थी। जावियार खानदादा के गुस्से से बल्कि इसका संजीदा चेहरा देखते इसकी जान निकलने लगती थी। वो इस हवेली कभी वापस ना आती, मगर अल्तमिश खानदादा से वो बहुत शिद्दत से नफरत करती थी। वो अब शोहर बन गया था। इसका छूना, इसका हक जताना इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अजब सी बेबसी के एहसास से इसके रगों में दौड़ता खून झिनझिनाने लगा था। वो वहां रहती तो शायद अपने हवास को देती। ऐसा लगता था इसके हर ख्वाब टूटने का जिम्मेदार अल्तमिश खानजादा था। बेशक इसे उबैद ने धोखा दिया, मगर वो अपने ख्वाबों को आज भी जीती थी। किसी मर्द की पनाहों में सारी उम्र इसकी ताबेदारी में नहीं गुजार सकती थी। जरीक खानजादा जैसे आलिशान मर्द, जो एक पब्लिक फिगर था जिसे जाती तौर पर वो पसंद करती थी, जो वो हवेली के मर्दों से मुख्तलिफ था, इसे अपनाने को तैयार न थी। वो तो अल्तमिश जैसे कंजर्वेटिव जालिम सावियार खानजादा की कठपुतली कंगले से आदमी को कैसे अपना सकती थी। इसके लिए हवेली की कैद ही बेहतर थी। जावियार खानजादा की सुर्ख निगाहें जिमर खान का गहराई से जायजा ले रही थी। इसके पैरों में मर्दाना स्लीपर था। इसके तन पर पहने कपड़ों की कीमत वो पल में जान चुका था। ऐसे ही तो मामूली कपड़े नहीं आए आयश के लिए खरीदे थे। वो इस वक्त सामने खड़ी आयश से भी कम तर हैसियत रख रही थी। चेहरे पर थप्पड़ों के मध्यम निशान थे। ये थप्पड़ इसके मारे हुए ही थे या अल्तमिश ने भी हाथ उठाया था? वो इसे दहकती निगाहों से देखते मुस्तरब सा सोच रहा था। वो अपनी बहन को काट कर फेंक देता, मगर कैसे कोई कम हैसियत इसके टुकड़ों पर पलने वाला इसकी बहन को मार सकता था। जावियार खानजादा के खून में शरारे दौड़े थे। इसकी अनाज का गरूर जैसे पाश पाश हो रहा था। जिमर खान से ज्यादा इसे अपनी झूठी अना गरूर टूटने की फिक्र थी। वो ये क्या कर बैठा था? अपनी बहन एक गार्ड को दे दी थी। वो कैसे दुनिया से नजरें मिला सकेगा? जमर खान ने इतनी बड़ी गलती भी ना की थी, इसे माफ किया ना जा सकता। मैं कमरे में जाऊं लाला, मुझे माफ कर दिया, वह हिचकी लेते बोली थी। सावियार खानदादा का दिल जैसे कटकर दो हिस्सों में तकसीम हुआ था। पहले तो इर्तजा खान, फिर जरिक खानदादा, अब जमर खान। सब रिश्ते इससे छूट रहे थे। कौन थे ये? इसने खूनी रिश्ते इर्तजा खान को ना बचा सका, जरिक खानजादा को खुद से दूर जाने से ना रोक सका। आज जिमर खान की बर्बादी में इसका हाथ था। बहन बेटियों से गलतियां हो जाती हैं, घर के मर्द इन गलतियों को आखिर गुनाह क्यों बना लेते हैं? क्यों इनका हाथ पकड़कर इन्हें इस दलदल से नहीं निकालते जिनमें वो अनजाने में या जानबूझकर गिरती हैं? वो जिमर खान को देखते सोच रहा था। लड़कियां जो रोशनी की ख्वाहिश में आग की सिमत बढ़ती हैं, अक्सर राख बना दी जाती हैं, और राख होने का जुर्म भी इन्हीं के सिर लिखा जाता है। जिन हाथों को साया बनना था, वही तकदीर की लकीर काटने लगते हैं। जावियार खानजादा पछतावों में गिरा पागल हो रहा था। जमर के तन पर मामूली कपड़े, इसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान इससे इसके हवास छीन रहे थे। लवरिश थी या शायद या पुकार थी किसी और जहां की, मगर सजा गुनाह की ठहरी और हाथ छूट गया। जो भाई था वो मुसन्नफ बन बैठा, और जो बाप था वो अदालत पर औरत कब से मुजरिम ठहरी। जब से गैरत एहसास से बड़ी हो गई, वो बिना कुछ कहे अपने भारी कदमों से कमरे की तरफ बढ़ गया था। जावियार खानदादा कमरे में दाखिल होते ड्रेसिंग टेबल पर हाथ मारते हुए एक ही जश्न में तमाम चीजें गिरा चुका था। कीमती परफ्यूम्स, डिओड्रेंट, बॉडी स्प्रे, कीमती घड़ियां जमीन बोस होती कमरे की खामोशी में इरताश पैदा कर चुकी थी। कीमती परफ्यूम्स का कांच दूर तक बिखरा था। महक पूरे कमरे में फैली थी। बेड पर सोई हुई आयश मलिक चीखते हुए उठकर बैठते अपने लबों पर खौफ से हाथ जमा गई थी। सामने ही जावियार खानदादा ड्रेसिंग टेबल पर हाथ जमाए थोड़ा सा झुकते मिरर में अपनी सरसुर निगाहें गाड़े हुए था। आयश नींद से उठती बुरी तरह लरस रही थी। वो इस वक्त स्याह लेसेस वाली नाइटी में मलबूस थी। बारीक से आग गाउन के नीचे वो टखनों तक तंग से सिल्क की स्लीवलेस नाइटी पहने हुई थी। वो टखनों तक आती थी, मगर साइड के एक तरफ कट था, जिससे इसकी सुडोल टांग, इसका खूबसूरत जिस्म वाजे हो रहा था। गला गहरा था, बैक पर भी बारीक लेसेस थी। कमर से नीचे तक इसकी पुश्त वाजे हो रही थी। वह इसके ऊपर ऊपर फुल स्लीव्स वाला ओपन गाउन पहने हुई थी, जो बेहद बारीक था, जिसके पहनने का कोई फायदा ना था। इसके सुनहरे सिल्की बाल खुले थे। लबों पर जावियार खानदादा के फेवरेट न्यूड कलर की महंगी लिपस्टिक लगाए हुए थे। वह इसके आने से पहले शावर लेकर खुद को इसके लिए तैयार किए हुए बैठी थी।
جب سے نائٹیز اس نے برباد کی تھی، وہ اس سے بھی زیادہ مہنگی اور برانڈڈ نائٹیز اس کے لیے لے آیا تھا۔ جب سے اسے چوٹ لگی تھی، بخار ہوا تھا، جن کے بعد زاویار اس کے لیے زیادہ شدت پسند ہو چکا تھا۔ اس کا سختی سے حکم تھا، جس طرح بیویاں اپنے شوہروں کے لیے تیار ہوتی ہیں، انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ بھی اسے بیڈ پر تیار ملے۔ اس کے حکم میں کوئی لچک نہ تھی۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے شوہر کے گردان کو زیادہ ہی لگانے لگا تھا۔ عائش اپنی نیلی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ زاویار خاندادہ نے مرر میں اس کا قیامت خیز عکس دیکھتے جبڑے کھینچے تھے۔ جاؤ یہاں سے، وہ مرر میں دیکھتے غصے سے گرایا۔ وہ اس وقت بے حد غصے سے الگ لگ رہا تھا۔ وہ اپنا غصہ عائش پر اتار دے گا۔ کہاں جاؤں؟ عائش نے مدھم لہجے میں پوچھا تھا۔ ڈریسنگ روم میں، وہ سنجیدگی سے بولتے سیدھا ہوتے اپنا سگریٹ کیس تلاش کرنے لگا۔ عائش بیڈ سے اٹھتی اسی لمحے اتری تھی۔ جوتا پہن کر جانا۔ وہ سگریٹ لبوں میں دبائے سے لائٹر سے جلاتے مرر میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے بولا۔ نیچے کانچ بکھرا تھا۔ عائش بیڈ کے پاس پڑا اپنا جوتا پاؤں میں پہنتی تیزی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زاویار خاندادہ اس کی اجلت پر جبڑے بھینچتے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا۔ زاویار خاندادہ کے سرخ و سفید چہرے کی سرخی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ جانتا تھا وہ اس سے جان چھوٹنے پر خوش ہو رہی ہوگی۔ اپنی غربت میں اسے آج تک تو اسے مسکراتے نہیں دیکھا، جانے کیوں وہ اندر سے جل کر رہ گیا تھا۔ اب سگریٹ کا دھواں نہیں، یہ سوچ کر اندر سے راکھ کر رہی تھی۔ 4 مہینے بیت چکے تھے، وہ اس کی قربت میں تھی۔ اس کے لمس، اس کی سانسوں، اس کے گردن، اس کے دن رات کے درمیان کسی خاموش سائے کی مانند محسوس ہوتی تھی۔ عجب برف سی عورت تھی۔ پتہ نہیں کیوں یہ برف اسے اندر سرد کرنے لگتی تھی۔ وہ اس ٹھنڈک سے جلنے لگتا تھا۔ مگر یہ لمحہ بھی ایسا نہ آیا تھا کہ زاویار نے اسے بے ساختہ مسکراتے دیکھا ہو۔ عجیب تھی وہ برف، نہ پگھلتی تھی نہ چپتی تھی، بس سرایت کرتی جاتی تھی، جیسے ہر دن اس کے وجود میں تھوڑی تھوڑی ٹھنڈک بھر رہی ہو۔ حتیٰ کہ زاویار خاندادہ نے محسوس کیا کہ اب سگریٹ کا دھواں نہیں، عائش ملک کی اس کی بے نیازی اسے راکھ کر رہی تھی۔ وہ جلنے نہیں لگا تھا، وہ اس برف سے ٹھنڈا ہونے لگا تھا۔ زاویار خاندادہ سگریٹ کے زہریلے دھوئیں سے اپنا اندر باہر جلاتے زمر خان کی التمش خاندادہ سے جان چھڑوانے والا لاحلہ عمل سوچنے لگا تھا۔ التمش خاندادہ اس کا صرف گارڈ ہوتا، وہ منٹوں میں اسے زوکب کرتے، اس سے اپنی بہن کو کی رہائی دلوا دیتا۔ مگر التمش خاندادہ گارڈ نہیں تھا، وہ بھی اسے عزیز تھا۔ مگر جو بھی ہو، وہ کسی صورت اب زمر خان کو اس کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، نہ کسی کو پتہ چلنے دے سکتا تھا۔ وہ زمر خان کا شوہر ہے۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے آنکھیں موند گیا تھا۔ نظروں کے سامنے عائش کا قیامت خیز سراپا لہرایا تھا۔ وہ بے چین سا ہوا تھا، وہ جھنجھلاتے ہوئے پہلو بدل گیا تھا۔ جو بھی ہو، اسے اس عورت کی خوشی سکون غارت کرنی تھی جو اس کے بغیر رات گزارنے میں سکون محسوس کرتی تھی۔ عائش، اور سگریٹ کا گہرا کش لیتے گر جا۔ وہ اس کی گرج پر اسی لمحے ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی۔ اس کے خوبصورت نقوش زرد تھے، یقیناً اس کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ اس کی قربت کے خوف سے وہ زرد تھی۔ عائش ملک کے گالوں پر گھلتی زردی سے زہر لگی تھی۔ ٹانگیں دباؤ میری، زاویار خاندادہ حکمیہ لہجے میں بولا۔ عائش خاموشی سے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس کی لیب میں اپنے دونوں پاؤں رکھ کر عائش کے نرم ہاتھ اس کی پنڈلیوں سے پر سرسرانے لگے تھے۔ زاویار خاندادہ سکون کے احساس سے آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ اس کے نرم ہاتھ اسے عجیب سا سکون دے رہے تھے۔ وہ آنکھیں کھولے سے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کے سنہری بالوں پر زاویار خاندادہ کی گہری نظر تھی جو اب کمر سے نیچے آنے لگے تھے۔ زاویار خاندادہ کی گہری نگاہیں اس کے دو آتشہ بدن پر آ کر جم گئی تھی۔ اندر جلتی آنکھ کو سکون ملا تھا۔ زور لگاؤ، اتنا ہی زور کہ ہے کہ تم میں عائش ملک۔ زاویار خاندادہ سگریٹ کا کش لیتے مسکرایا۔ اس کے نرم ہاتھ پنڈلیوں پر سرسراتے ہی سکون دے رہے تھے۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے لگا۔ آج کل وہ جواب بہت کم دیتی تھی۔ وہ اس کے جواب سننے کے لیے جانے کیوں بے چین ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی پنڈلیوں کو زور سے دبانے لگی۔ زاویار اس کی خاموشی پر سلگا تھا اور زور سے دباؤ۔ وہ اس کی خاموشی پر پاگل ہوتے غرایا تھا۔ عائش مزید زور سے اس کے پاؤں دبانے لگی۔ زاویار اسے قہر بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے اسے سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ جتنا مرضی ایٹیٹیوڈ دکھا لو، ادائیں بے نیازی عائش ملک رہو گی تو میری ہی، ہمیشہ میری ملکیت میں، ہر روز میری قربت میں۔ نہ تمہارا بغیرت بھائی، نہ تمہارا باپ ان پہاڑوں پر اب پلٹے گا۔ وہ لفظ چباتے غرایا تھا۔ عائش ملک بنا کسی تاثر کے اس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ آگے پیچھے وہ اپنے لفظوں سے اسے راکھ کر ڈھیر بناتی تھی، آج بھی اپنی خاموشی سے بنا رہی تھی۔ وہ اسے خون آلود نگاہوں سے گھورتے ہوئے سگریٹ پھونکتے اپنا جگر جلانے لگا۔ عائش اپنی پوری قوت لگائے اس کے پاؤں دباتی اب تھکن سے ہانپنے لگی تھی، نیند، تھکن، اور وہ ادھر ادھر جھوم رہی تھی۔ زاویار خاندادہ بغور اسے دیکھتے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے سے کلائی سے جکڑے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ کیا ہوا عائش ملک؟
ابھی سے تھک گئی؟ ابھی تو آدھی سے زیادہ رات پڑی ہے۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں نیند دیکھتے زومانی انداز میں مسکرایا تھا۔ رات کی مشقت دن کی مشقت سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ کوئی عائش ملک سے پوچھ کر تو دیکھے کہ مرد کی غربت جب قید بن جائے تو جسم تھکتا نہیں، روح گھسٹتی ہے، اور نیند نہیں، بس چیخیں پلکوں کے نیچے دبائی جاتی ہیں۔ عائش ملک کے جواب پر زاویار خانزادہ کا کہکا بلند ہوا تھا۔ چلو، مستقبل کے اسسٹنٹ کمشنرز نے زبان تو کھولی۔ وہ ہنستے ہوئے عائش کو اپنے نیچے کرتے اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ اس کا جواب اسے سکون دے گیا تھا۔ وہ اسے چپ اچھی نہ لگتی تھی۔ عجب طریقے سے اس کا سکون غارت ہوتا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر بننے کے بعد کسے سب سے پہلے اپنی جیل میں ڈالنا تھا؟ زاویار خانزادہ نے اس کی گردن سے چہرہ نکالتے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے سوال داغا تھا۔ یہ سوال پہلی رات اس نے کیا تھا، آج پتہ نہیں کیوں وہ پھر سے یہ سوال کر بیٹھا تھا۔ اس رات تو مقابل کا جواب اسے غصے سے پاگل کر گیا تھا، مگر آج یہ جواب اسے محظوظ کرنے والا تھا۔ عائش ملک اسے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ بتاؤ، اور کہ ولیمے والے دن کیا کہہ رہی تھی تم؟ اسسٹنٹ کمشنر بن کر سب سے پہلے کسے اپنی جیل میں ڈالو گی؟ زاویار خانزادہ نے اپنا سوال دہرایا۔ لہجہ اب کی بار بے حد سرد تھا۔ وہ جانتا تھا عائش ملک ایسے جواب نہیں دے گی۔ ظالم زاویار خانزادہ کو وہ اسے دیکھتے مدھم لہجے میں بولی تھی۔ عائش کے جواب پر وہ گہرا مسکرایا تھا۔ اگر کبھی میری جیل سے چھوٹ گئی تو میں تمہاری قید میں آنا پسند کروں گا۔ وہ اسے آنکھ مارتے اس کی نائٹی کندھوں سے نیچے کھسکاتے اس کے گہرائیوں پر جھکتے سائڈ ٹیبل کا لیمپ پوچھاتے اسے مکمل خود میں سمیٹ کیا تھا۔ زنیشا شاہ نے نیم و پلکوں سے کمرے کو دیکھا تو اجنبی سفید روشنی سے مزین کمرے میں مہو حیرت تھی۔ ایک لمحے کو اس کی سانسیں جیسے ٹھہری تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھ بیٹھی اور گرد و پیشہ کے معائنہ کرنے لگی۔ وہ ہاسپٹل کے کمرے میں تھی۔ اس کی کلائی پر ڈرپ کی نیڈل لگی تھی۔ اسے شرابی آنکھوں میں تشویش و تجسس کے سائے ناچنے لگے تھے۔ وہ اپنے اونچے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر لمحہ بھر کو ساکت ہوئی۔ اسے سب یاد آیا، وحشت ناک لمحہ، مگر مچھ کا سایہ اس پر جھپٹنے کو تھا۔ وہ پھر تاریخ کی، لیکن یہاں یہ جگہ کس نے اسے بچایا؟ وہ یہاں کیسے آئی؟ کیا اسے اس کے دوستوں نے بچایا؟ وہ مضطرب سا سوچ رہی تھی۔ اس کی نگاہ اپنے بدن پر پہنی سیاہ ٹی شرٹ میں الجھ گئی تھی۔ یہ سیاہ ٹی شرٹ جو اس نے جنگل میں نہیں پہنی تھی۔ زنیشا نے اسے سینے سے لپٹا کر آنکھیں موند کر سانس لی۔ اس شرٹ سے اٹھتی خوشبو نے اس کے وجود میں لرزہ پیدا کر دیا تھا۔ سرک، وہ اب ہولے سے لرزے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں پھیلائے اس شرٹ کو دیکھ رہی تھی جس پہ خون لگا ہوا تھا۔ زنیشا شاہ کے سانسیں سینے میں اٹکی تھی۔ اس کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ اس کا نازک جسم کپکپانے لگا تھا۔ زرک کا خون ہے کیا؟ زنیشا شاہ خود کو ہر جگہ سے ٹٹولنے لگی تھی، مگر اس کے ہاتھوں پر زخم کا کوئی نشان نہ تھا۔ وہ اپنی کلائی بے دردی سے آئی بھی نیڈل کھینچ کر اتار چکی تھی۔ زرک، وہ ہذیانی چیختی ہوئی ہسپتال کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ سفید چمچماتا ہسپتال جو اس وقت نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا۔ وہ ننگے پیر شیشوں والی لگژری ہسپتال کے سفید چمچماتے فرش پر پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ زرک، اس کی سانسیں جیسے بند ہو رہی تھی۔ وہ کہاں جا رہی تھی اسے نہیں پتا تھا، مگر وہ زرک خانزادہ کا نام پکارتے روتے ہوئے بھاگتی جا رہی تھی۔ زنیشا، اس کی دوست علینا خان اسے یوں پاگلوں کی طرح بھاگتے دیکھ کر اس کی طرف تیزی سے بڑھی تھی۔ زنیشا اپنے الجھے بالوں کو اپنی دونوں مٹھیوں جکڑے ہذیانے چیخی تھی۔ اس کی شرٹ پر خون تھا۔ یہ شرٹ زرک کی تھی، وہ یہ پہچانتی تھی۔ اس میں سے اسے زرک کی خوشبو آ رہی تھی۔ زنیشا، ہوش کرو، تم ہسپتال میں ہو۔ علینا خان اس کی طرف بڑھتے سے شانوں سے جکڑے جھنجھوڑتی۔ زرک کہاں ہے؟ زنیشا شاہ نے علینا کو دیکھتے لرزتے لبوں سے سوال کیا۔ کیوں پوچھ رہی ہو تم اس کا؟ علینا خان نے چپتے لہجے میں سوال کیا۔ بیکاز ہی از مائی ہسبینڈ۔ زنیشا شاہ کے بھیگے لہجے میں دیے گئے جواب پر علینا خان نے سزائیہ ہنسی تھی۔ ہر بات کا یہی جواب ہوتا ہے تمہارے پاس، ہی از یور ہسبینڈ۔ اب وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ اٹس دیٹ ریئلی یور ہسبینڈ؟ علینا خان نے اسے دونوں بازوں سے جکڑے جھنجھوڑتے ہوئے سوال کیا۔ 2 مرتبہ نکاح ہوا ہے، ہمارا شوہر ہے وہ میرا۔ کیا مطلب ہے وہ تمہارا شوہر ہے؟ وہ میرا شوہر ہی ہے۔ زنیشا شاہ نے غصے سے بولتے خود کو اس کے حصار سے ایک جھٹکے سے چھڑوایا تھا۔ اسی ایک بات کو لے کر تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہو کہ وہ تمہارا شوہر ہے؟ ہاں، وہ تمہارا شوہر ہے، مگر افسوس تم اس کی بیوی نہیں ہو۔ علینا، زنیشا شاہ اس کی بات پر چیخی تھی۔ ہولڈ آن زنیشا شاہ، ریفلیکٹ آن یور ایکشنز، واٹ آر یو ڈوئنگ اینڈ وائی؟ چلاؤ مت زنیشا شاہ، خود کو دیکھو تم کیا کر رہی ہو اور کیوں۔ علینا زنیشا شاہ کو دیکھتے تمسخراتی ہنسی تھی۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ اور کیا کیا ہے میں نے؟ جو میرے ساتھ ہوا وہ تم نہیں جانتی؟
درندگی کی ہر حد پار کی زرق خانزادہ کے گھر والوں نے۔ زنیشا شاہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے گلاس وال پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ سامنے نیلا سمندر نظر آ رہا تھا۔ یہ سب زرق نے نہیں کیا تھا، تمہارے ساتھ علینا خان غصے سے بولی تھی، مگر زرق کے رگوں میں ایک درندے کا خون دوڑ رہا ہے۔ زنیشا شاہ روتے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر اسے ایک ہی بار ہی مار دو، یوں قطرہ قطرہ اس کی جان کیوں لے رہی ہو؟ کیا مطلب؟ زنیشا نے تڑپتے ہوئے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ مطلب یہ، زرق خانزادہ کو جلانے ٹرپانے کے لیے تم جنگل گئی تھی، جن دوستوں کے ساتھ گئی تھی وہ سب تمہیں وہاں چھوڑ کر آ گئے تھے؟ زرق کیا تمہارے پیچھے تمہیں بچا کر لایا؟ اپنے زخمی بازو کے ساتھ گھنٹوں چپو چلا کر لایا ہے؟ زخمی بازو؟ زنیشا شاہ نے اپنے چکراتے وجود کو سنبھالتے ڈبڈبائے لہجے میں پوچھا۔ تم لوگوں کی کشتی کو ہم نے ہی ساحل پر ریسکیو کیا تھا، تمہیں اور زرق کو ہم ہی ہسپتال لائے۔ ڈاکٹر کے مطابق زرق کے بازو پر کسی خطرناک جانور نے حملہ کیا ہے، یا شاید کسی کروکوڈائل۔ علینا کی بات پر زنیشا گلاس وال پر دونوں ہاتھ جمائے شدت سے روتی تھی۔ تمہیں اس کی قدر نہیں زنیشا، وہ مرد نہیں، ہیرا ہے، مگر افسوس تم اس کے قابل نہیں ہو علینا۔ علینا تعصب بھری نگاہوں سے دیکھتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ زنیشا شاہ اپنے عارض پر گرتے آنسوؤں کو ہتھیلیوں سے بے دردی سے صاف کرتے زرق خانزادہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ تکیے کے سہارے نیم دراز لیٹا ہوا تھا۔ زنیشا شاہ کو دیکھتے زرق خانزادہ نے دانت پر جمائے اٹھنے کی کوشش کی۔ زنیشا شاہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے، اس پر جھکتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا گئے تھے۔ زرق حیرانگی سے اس کے لبوں کا لمس اپنے لبوں پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کے سینے پر اپنا وزن ڈالے دیوانگی کے عالم میں اس کے لبوں کو سک کر رہی تھی۔ زرق خانزادہ نے دانت پر دانت جمائے اپنے بازوں میں اٹھتے درد کو برداشت کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بازوں پر بینڈیج ہوئی تھی۔ وہ اس وقت وائٹ شرٹ اور وائٹ ہی ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ زنیشا شاہ روتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا اس کی سانسیں انہیل کرتی جا رہی تھی، مگر اس کے اس طرح کس کرنے پر زرق خانزادہ کو اپنے بازوں میں کھچ پڑتے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دیوانگی کے عالم میں سے فل پیشنٹ کس کر رہی تھی۔ زنیشا شاہ کے آنسو زرق خانزادہ کو اپنے حلق میں گھلتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اس کی زبان کو اب اپنی لبوں میں جکڑے کھینچنے لگی تھی۔ زرق خانزادہ نرمی سے اس کے الجھے بکھرے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے اس کی کس میں ساتھ دینے لگا۔ زرق خانزادہ کو اس کے نچلے لب کو اپنے لبوں میں دبائے وہاں اپنا جنون اتارنے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کو شدت سے پی رہے تھے۔ وہ دونوں کی سانسیں بری طرح الجھی تھی۔ یہ جان خیز کھیل کافی دیر تک چلتا رہا۔ زنیشا شاہ اس کے لبوں کو اب چھوڑ چکی تھی، وہ تھک چکی تھی۔ اب زرق خانزادہ اس کے لبوں کو شدت سے چومتے نم کر رہا تھا۔ زرق خانزادہ نے زنیشا شاہ کے لبوں کو نرمی سے آزاد کیا تھا۔ زنیشا اپنی بے ترتیب سانسیں درست کرتے زرق خانزادہ کی نیلی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ زنیشا شاہ پھولتی سانسوں کے ساتھ زرق خانزادہ کے چہرے پر جھکی، اس کے نقوش کو اب دیوانگی کے عالم میں چومنے لگی تھی۔ وہ اس کے نقوش کو شدت سے چومتے اس کی گردن پر جھکی تھی۔ ہے زینی جان، کیا کر رہی ہو؟ ہاسپٹل کا کمرہ ہے یہ۔ زرق خانزادہ اس کے بالوں کو جکڑے سے خود سے دور کر گیا تھا۔ وہ جھکتے ہوئے اس کی گردن پر بے رحمی سے دانت گاڑ گئی تھی۔ زرق خانزادہ اس کے بے درد وار پر درد سے کراہ رہا تھا۔ جب سے زندگی میں آئی ہو تب سے مجھے ہی زخمی کر رہی ہو۔ زرق خانزادہ نے زنیشا شاہ کو بالوں سے جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ کیا مطلب؟ زنیشا شاہ بری طرح گڑبڑائی تھی۔ پتہ نہیں زنیشا، مگر میرے گھاؤ، میری ہار کا تم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب دیکھو، کل ہی تمہاری وجہ سے وہ ریس بھی جیت کر میں ہار گیا۔ اب تمہاری وجہ سے میں نیکسٹ ریس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ میری وجہ سے؟ زنیشا نے اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹتے سبسائڈ کیا۔ اس بازو کے زخم کے ساتھ کیسے پارٹیسپیٹ کروں گا؟ ایک کام کرو، تم میری جگہ پارٹیسپیٹ کر لو۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ زنیشا شاہ سے تحیر سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن تم کیوں بائک ریسنگ میں حصہ لوگی؟ تمہیں تو مجھے ہرانا تھا۔ جب میں پہلے سے ہی ہارا ہوا ہوں تو تم ریس میں حصہ لینے کی وجہ نہیں رہتی۔ وہ زنیشا شاہ کو دیکھتے بول رہا تھا، نظروں میں سرد مہری تھی۔ وہ اسے کاٹدار نگاہوں سے دیکھتے اپنے تن سے کاٹ رہا تھا۔ تم مجھ پر ٹونٹ کر رہے ہو؟ زنیشا اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ اس کی سرد مہری سے اندر سے کٹ رہی تھی۔ نہیں کر سکتا ٹونٹ؟ وہ جواباً استہزائیہ مسکرایا۔ زنیشا شاہ کو وہ اپنے سینے سے دوسری طرف دھکیلتا بیڈ سے اٹھتا کمرے کے گلاس وال کے پاس کھڑا ہوتے، دور سے نظر آتی سمندر کی لہروں پر اپنی نیلی آنکھیں جما کیا۔ I'm sorry زرق۔ زنیشا اس کی طرف بڑھتی اس کی پشت کو پیچھے سے اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے اس کے سینے کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے جکڑ گئی تھی۔ زرق خانزادہ اس کے نازک ہاتھ اپنے سینے سے ہٹاتے پلٹتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ آئندہ غصہ مجھ پر ہوا تو مجھ پر اتار دینا۔ تمہیں میرا کسی کے ساتھ بات کرنا نہیں پسند، میں نہیں کروں گا، مگر یوں مت کرنا، اسے سزا مت دینا، خود کو خطرے میں مت ڈالنا۔
وہ زنیشا شاہ کے گال پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے ملائمت سے بولا۔ زنیشا اس کی جان تھی، وہ اس کی ہر خطا معاف کر سکتا تھا۔ زنیشا شاہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ شدت سے لپٹتی، اس کے سینے پر لب رکھنے لگی۔ یہاں اس کمرے میں سہاگ رات منانے کا ارادہ ہے کیا؟ زرق خانزادہ نے اسے شدت سے خود میں بھینچتے اس کے کان کی لو پر نرمی سے لب رکھتے گمبھیر سرگوشی کی تھی۔ وہ بے باکی سے لپٹتے اپنا گھٹنا تک اس پر بے باکی سے رگڑ رہی تھی۔ زرق جیسے اپنے قابو میں نہ رہا تھا، وہ اسے رہنے ہی نہ دے رہی تھی۔ اگر یہاں منا لیں تو کوئی بات نہیں، میں تیار ہوں۔ زنیشا شاہ نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے زرق خانزادہ کی نیلی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ زرق خانزادہ بےتاب بھی بے قراری سے گلاس وال کے ساتھ لگاتے اس کی اسکرٹ میں اپنا ہاتھ الجھا گیا تھا۔ تم اتنے بےتاب کیوں ہوتے ہو؟ زرق خانزادہ کے بے باکی سے چھونے پر گہری ہوتی سانسوں سے اس کی اس طرح بے قرار ہونے پر ہنسی تھی۔ وہ اسے گلاس وال سے لگائے اس کی جگہ جگہ چھوتے اپنی بے قراری تجسس مٹا رہا تھا۔ وہ زنیشا شاہ کی سانسیں پل میں پھلا چکا تھا۔ پہلی بار یہ کرنے جا رہے ہو یا پھر مجھے پانے کا جنون ہے؟ زنیشا شاہ نے اپنی دھوکنی کی مانند سانسوں پر قابو پاتے زرق خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے بے حد سنجیدگی سے سوال داغا۔ دونوں؟ زرق خانزادہ سے گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے آہستگی سے مخاطب ہوا۔ تم سے پہلے کسی عورت کو نہیں چھوا اور تمہیں پانے کی چاہت میرے وجود میں عبادت کی صورت اتر چکی ہے۔ وہ اس کے کان میں جھکتے اس کے کان کی لو پر زبان پھیرنے لگا تھا۔ زرق خانزادہ کے جواب پر زنیشا شاہ کے سینے سے شدت سے لپٹی تھی۔ اگر تم نے مجھ سے پہلے کسی لڑکی کو چھوا ہوتا یا مذاق میں بھی کہتے نا تم کسی کے قریب گئے ہو، میں قسم کھاتی ہوں میں تمہاری یہاں اس کمرے میں جان لے لیتی۔ وہ زرق خانزادہ سے لپٹتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں شدت پسندی سے بولی تھی۔ زرق خانزادہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ شدت سے لپٹا گیا تھا۔ چاہے میری جان لے لو زنیشا، مگر آئندہ اپنی خوبصورتی کسی کے سامنے عیاں مت کرنا۔ مجھے تم سے لے کر شدت پسند ہوں، میں بھی ہوں۔ جس طرح تم مجھے لے کر شدت رکھتی ہو ویسے ہی میں بھی تمہارے وجود کا ہر پہلو صرف اپنے لیے چاہتا ہوں۔ مجھے بالکل پسند نہیں تم اپنے میل دوستوں کے ساتھ کوئی بھی تعلق رکھو۔ یہ جیمز مجھے زہر لگتا ہے۔ زرق خانزادہ جبڑے بھینچتے اس کے سینے سے لپٹاتے اس کے کان کے لو کو بے دردی سے کاٹ گیا تھا۔ زنیشا شاہ لب کاٹتے اپنی سسکاری روک گئی تھی۔ وہ اسے گلاس وال سے لگائے اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ زنیشا شاہ زرق خانزادہ کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس کا جنون اپنی دودھیا بے داغ گردن پر برداشت کرنے لگی جسے وہ شدت سے جامنی کرنے پر مشغول تھا۔ وہ لب کاٹتی رہی۔ زرق کی شدت اس کی گردن پر سرخ نشان چھوڑتے جا رہی تھی۔ زرق خانزادہ کے بازو کی مائنر سی سرجری ہوئی تھی۔ اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ زرق خانزادہ نے زنیشا کے پرائیویٹ جیٹ میں اس کے ساتھ پرواز بھری تھی۔ زرق زنیشا شاہ کو ساتھ لیے ارشمان شاہ کے وائٹ پیلس میں داخل ہوا تھا۔ وہ ارشمان شاہ سے زنیشا شاہ کی رخصتی کے متعلق بات کرنے آیا تھا۔ زنیشا شاہ اس وقت سکن کلر کی کارڈیگن میکسی ٹخنوں تک آتی لمبی جرسی میں ملبوس تھی جس پر اس نے سکن کلر کا مفلر لیا ہوا تھا۔ زنیشا شاہ کے اخروٹی رنگ کے سلکی لمبے بال کھلے تھے۔ زرق خانزادہ ڈارک سکن رنگ کی ٹیکنیکل سی پینٹ میں ملبوس تھا جس پر وہ وائٹ ٹی شرٹ پر سیاہ لیدر جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ رگ ڈھولیے میں بے انتہا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ زنیشا شاہ زرق خانزادہ کا ہاتھ پکڑے داخلی دروازے کے اندر داخل ہوئی تو ارشمان شاہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے سگار سلگائے لبوں میں دبائے ہوئے تھے۔ زرق خانزادہ نے ارشمان شاہ کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ ارشمان شاہ کا رویہ ہمیشہ اس کے ساتھ تصحیق لیے ہوتا تھا۔ آج بھی وہ زنیشا کے اصرار پر یہاں آیا تھا۔ وہ چاہتی تھی ایک بار رخصتی کی ارشمان سے کی جائے۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا زنیشا کے اصرار پر یہاں چلا آیا تھا۔ وہ خود زنیشا کو اپنے پاس اپنے اپارٹمنٹ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ زنیشا شاہ اس کے اپارٹمنٹ کے علاوہ کہیں اور رات گزارے چاہے وہ ارشمان شاہ کا محل کیوں نہ ہو۔ قانوناً شرن وہ زنیشا پر حق رکھتا تھا۔ نکاح کے بعد تو زنیشا کا ارشمان شاہ کے پاس رہنے کا کوئی جواز رہتا ہی نہ تھا۔ نیو یارک جیسے شہر میں تو بغیر نکاح کے کسی پیپر میرج کے لڑکا لڑکی بنا کسی اجازت کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں تو زنیشا شاہ کا شوہر تھا۔ ارشمان شاہ کا رویہ ان کی ضد زرق خانزادہ کی سمجھ سے باہر تھی۔ ڈیڈ، زنیشا شاہ زرق خانزادہ کا ہاتھ چھوڑتے ارشمان شاہ کی طرف بڑھتے ان کے گلے لگی۔ وہ صوفے سے اٹھے نہیں تھے۔ ارشمان شاہ کا چہرہ ویسے ہی سرد و سپاٹ تھا۔ زرق خانزادہ آگے نہیں بڑھا تھا۔ وہ وہیں پر رکتے اپنی پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ارشمان شاہ کو سنجیدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے ڈیڈ؟ زنیشا نے ارشمان شاہ سے الگ ہوتے حیرت سے پوچھا۔ یہ پیپرز ہیں، ان پر سائن کر دو۔ ارشمان شاہ نے زرق خانزادہ کو گھورتے اپنے پاس صوفے پر پڑے پیپرز اٹھائے سامنے ٹیبل پر پھینکے تھے۔
یہ کس چیز کے پیپرز ہیں ڈیڈ؟ زنیشا شاہ نے حیرت سے سوال کیا۔ ظریف خانزادہ آگے بڑھتے جھکتے ہوئے وہ پیپرز اٹھا گیا تھا۔ وہ پیپرز دیکھتے سزائیہ ہنسا تھا۔ دوسرے لمحے وہ پیپرز 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر چکا تھا۔ ارشمان شاہ کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے برخودار یہ پیپر دوبارہ نہیں بن سکتے؟ ارشمان شاہ سگار سے دھواں خارج کرتے مسکرائے تھے۔ دوبارہ بنیں گے تو دوبارہ پھٹ بھی جائیں گے۔ ہر بار میرے پاس یہی جواب ہوگا، جو آپ چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں زنیشا کو طلاق کبھی نہیں دوں گا۔ ظریف خانزادہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ارشمان شاہ کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ان کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ ڈائیورس پیپر۔ زنیشا نے ظریف خانزادہ کے لفظ دہراتے بے یقینی سے ارشمان شاہ کی طرف دیکھا۔ طلاق تم دو گے؟ یہ تمہارا کلام نہیں جہاں صرف تم خانزادوں کی چل سکے۔ یہ نیو یارک ہے اور تم یہاں کے ٹائکون ارشمان شاہ کے سامنے بیٹھے ہو۔ ارشمان شاہ جواباً ٹھنڈے لہجے میں بولتے مسکرائے تھے۔ یہ میرا کلام نہیں مگر آپ کے سامنے کلام کا خانزادہ ہی بیٹھا ہے۔ ارشمان شاہ اپنی عورتوں کو نہیں چھوڑتے۔ زنیشا سے میری جان چھڑوانے کے لیے آپ کو میری جان دینی پڑے گی۔ ظریف خانزادہ سرخ چہرے کے ضبط سے بولتا اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ڈیڈ میں پوچھ سکتی ہوں آپ نے یہ پیپرز کس سے پوچھ کر بنوائے؟ زنیشا شاہ غصے سے چیخی تھی۔ مجھے لگا تم ایک خانزادہ ہو، میری بیٹی کی عزت تمہاری ہوگی، مگر نہیں، تم مرد بھی نہیں ظریف۔ وہ زنیشا شاہ کا سوال نظر انداز کرتے گرجتے ہوئے صوفے سے کھڑے ہو چکے تھے۔ کیا کیا ہے میں نے؟ ظریف خانزادہ دانت پر دانت جمائے سوال کرتے صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ ارشمان شاہ نے جواباً صوفے سے ریموٹ اٹھائے سامنے لگی LED آن کی تھی۔ اسکرین پر ظریف اور زنیشا شاہ تھے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں کس کرنے کا؟ آج تمہیں بتاؤں گا اصل میں کس کرتے کیسے ہیں۔ آج یہاں سب کے سامنے تمہارا کسنگ کرنے کا ارمان میں نکالوں گا۔ ظریف خانزادہ گراتے ہوئے زنیشا شاہ کو بالوں سے جکڑے بے دردی سے کس کر رہا تھا۔ یہ اسی پارٹی کا سین تھا جہاں وہ زنیشا شاہ کو اس کے دوست کے قریب دیکھ کر وہ اپنے حواس کو بیٹھا تھا۔ یہ دیکھتے ظریف خانزادہ کی گردن میں گلٹی سی ابھری تھی۔ تم خود کو خانزادہ کہتے ہو تو مرد کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ میری بیٹی تم جیسے درندے جاہل سے نکاح میں نہیں رہ سکتی جسے اس کی عزت کا کوئی پاس نہ ہو۔ ارشمان شاہ حلق کے بل دہاڑے تھے۔ ڈیڈ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ ظریف سے؟ زنیشا شاہ چیختے ہوئے ارشمان شاہ کے مقابل آئی تھی۔ تمہیں اپنی عزت کا پاس ہے زنیشا؟ ارشمان شاہ اب ارشمان شاہ زنیشا کو دیکھتے گرجے تھے۔ ڈیڈ؟ زنیشا شاہ نے حیرت اور صدمے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے مت کہو ڈیڈ، تم میری بیٹی ہی نہیں ہو۔ اس ظریف نے تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ کیا، تم نے مجھ سے یہ بات چھپائی۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے اثر و سروخ سے یہ ویڈیو انٹرنیٹ سے ڈیلیٹ کروائی ہے۔ بولو، جواب دو، کیا عزت رہ جاتی جب یہ میرے بزنس سرکل میں میرے دوستوں کے پاس جاتی؟ ارشمان شاہ سینے پر ہاتھ مارتے گرج رہے تھے۔ ظریف خانزادہ سرخ چہرے کے ساتھ لب بھینچے کھڑا تھا۔ وہ بولنے کے قابل ہی نہ رہا تھا۔ اسکرین پر وہ دکھائی دے رہا تھا اور لاؤنج میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ جس دن تم نے مجھے سڑک پر کس کی، اسی دن جان لینا تھا، جان لینا چاہیے تھا۔ تم کیسی عورت ہو؟ تم پروسٹیٹیوٹ سے بھی بدتر عورت ہو، اس مارتھا سے بھی کئی گئی گزری۔ اپنے ہی لفظوں پر ظریف خانزادہ کی رنگت سرخ ہو چکی تھی۔ زنیشا شاہ کے الفاظوں پر ظریف خانزادہ کو روتے ہوئے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس دن اپنے الفاظ اتنا شرمندہ نہیں ہوا تھا جتنا آج زنیشا کی ایک شکوہ کناں نظر نے کرنے پر ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ کو انگلیوں سے رب کرتے نگاہیں جھکا گیا تھا۔ سنو یہ لفظ زنیشا، یہ تمہیں پروسٹیٹیوٹ کہہ رہا ہے۔ ارشمان شاہ چیخے تھے۔ ڈیڈ؟ اس دن ظریف غصے میں تھا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ تھی تو وہ برداشت نہیں کر سکا۔ زنیشا نے بھیگے لہجے میں وضاحت دی۔ واٹ؟ یہ وضاحت دو گی اس ایکٹ کی تم؟ اس کی فطرت اتنی گندی ہے۔ ارشمان شاہ پھولتی رگوں کے ساتھ دھاڑے۔ ڈیڈ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ زنیشا نے ارشمان شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ارشمان شاہ اس کے ساتھ ہاتھ بے دردی سے جھٹک گئے تھے۔ ہوش میں اب آیا ہوں۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے مجھے تم جیسی لڑکی سے محبت کیسے ہو گئی آخر؟ ایسی لڑکی کو اپنی بیوی بناؤں گا، ایسی لڑکی کو جس سے لباس پہننے تک کی تمیز نہیں، جو گھٹیا لباس پہن کر اپنے مرد دوستوں کے درمیان بنا کسی شرم کے کھڑی ہے، جو اپنے مرد دوستوں سے ہاتھ ملاتی ہے، انہیں یوں سر عام کس کرتی ہے۔ لاؤنج میں ابھی بھی ظریف خانزادہ کی آواز گونج رہی تھی۔ ظریف خانزادہ زمین میں ہی گڑا جا رہا تھا۔ زنیشا شاہ صوفے سے ریموٹ پکڑتے جلدی سے LED آف کی۔ ارشمان شاہ اپنا سینہ جگڑے اب کھانس رہے تھے۔ ڈیڈ؟ زنیشا روتے ہوئے ارشمان شاہ کی طرف بڑھی۔ اسے بولو یہ تمہیں ابھی طلاق دے، اسے جیسا انسان تمہارے لائق نہیں۔ ارشمان شاہ چیختے جا رہے تھے۔ ظریف خانزادہ اپنے نچلے لب پر دانت کاڑے اپنی مٹھیاں بھینچے خود پر ضبط کرنے لگا۔ ڈیڈ، ظریف کو دماغی مسئلہ ہے، اسے ایلیوژن دکھتے ہیں۔ اس دن بھی اسے ایلیوژن دکھا تھا ڈیڈ، ورنہ ظریف ایسا نہیں ہے۔ ارشمان شاہ کو دیکھتے کہہ رہی تھی۔ ظریف خانزادہ بے دردی سے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ کیا؟
ارشمان شاہ زنیشا کی بات پر مزید بھڑکے تھے. کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسے illusion نظر آنے کی بیماری ہے؟ تو پھر تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے زنیشا تمہارے ساتھ. اسے جو نظر آئے گا وہ اسے سچ مانے گا. یہ نکاح سے پہلے یہ سب کچھ کر سکتا ہے. کل کو یہ تم پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے, تمہیں جان سے مار سکتا ہے. ارشمان شاہ اپنا سینہ مسلتے صوفے پر ڈھہ گئے تھے. ڈیڈ. زنیشا اس کی طرف بڑھتے ان کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھے رونے لگی تھی. انکل, میں میڈیسن لے رہا ہوں, مجھے کتنے دنوں سے کوئی illusion نظر نہیں آیا. زرق خانزادہ وضاحت دیتے ارشمان شاہ کی طرف بڑھا. ادھر ہی رک جاؤ زرق, ڈیڈ کی حالت نظر نہیں آ رہی؟ زنیشا شاہ روتے ہوئے چیخی تھی. زینی, میں وہ لفظ کچلتے رہ گیا. اس سے بولو طلاق دے تمہیں. ارشمان شاہ دل پر ہاتھ رکھتے بمشکل بولے تھے. نہیں ڈیڈ, میں زرق کو اپنی جان سے زیادہ چاہتی ہوں. میں دنیا چھوڑ سکتی ہوں مگر زرق کو نہیں. زنیشا شاہ روتے ہوئے سرنفی میں ہلا گئی تھی. مجھے بھی چھوڑ دو گی اس کے لیے؟ ارشمان شاہ کے سوال پر لاؤنج میں خاموشی چھائی تھی. جی. زنیشا سپار لہجے میں بولتی کھڑی ہوئی. ارشمان شاہ دل پر ہاتھ رکھتے صوفے کے سطح پر سر رکھے آنکھیں موند گئے تھے. لاؤنج میں گمبھیر خاموشی چھائی تھی. صرف زنیشا شاہ کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھی. ٹھیک ہے, آج سے ابھی سے میں تمہیں اپنی بیٹی ماننے سے انکار کرتا ہوں, تم سے اپنا تعلق توڑتا ہوں. جاؤ, نکل جاؤ میرے گھر سے. ارشمان شاہ چیخے تھے. ڈیڈ. زنیشا شاہ نے حیرت سے آنکھیں انہیں دیکھا. ارشمان شاہ صرف چہرے کے ساتھ صوفے سے کھڑے ہوئے تھے. نکل جاؤ میرے گھر سے. وہ زنیشا شاہ کو کندھوں سے جکڑے بے دردی سے دھکیل گئے. اس سے پہلے زنیشا منہ کے بل گرتی زرق خانزادہ آگے بڑھتے اسے اپنی مضبوط باہوں میں سما کیا تھا. دیکھو زرق, ڈیڈ کیا کہہ رہے ہیں. زنیشا اس کے سینے میں سمائی, اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہچکیوں سے بولے. چلو یہاں سے. زرق خانزادہ جبڑے بھیجتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا. مگر ڈیڈ. زنیشا شاہ اس کے سینے میں سماتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. زرق خانزادہ اسے اپنے بازوں کے حلقے میں لیے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا. یہی تمہیں برباد کرے گا زنیشا شاہ, دیکھنا تم برباد ہو جاؤ گی. ارشمان شاہ گرائے تھے. نہیں کرے گا یہ برباد ڈیڈ, میرا فیصلہ ٹھیک تھا. زرق جیسا کوئی نہیں. زنیشا زرق کے حصار سے نکلتے پلٹتے ہوئے گرائی تھی. کیسے ٹھیک ہے فیصلہ؟ تم بلینرز ہو. یہ کیا ہے؟ ریس میں جیتے گئے پیسوں پر پلنے والا ہے یہ. ہے کیا اس کے پاس؟ کچھ نہیں, نہ نام نہ پیسہ, نہ پتہ نہیں کس کا خون ہے. ارشمان شاہ زہر خن لہجے میں تنزیہ بولے تھے. ارشمان شاہ اپنی زبان کو لگام دو. زرق خانزادہ پلٹتے ہوئے اب غیظ و غضب سے گرجا تھا. زرق. زنیشا نے اسے روکنا چاہا. وہ اپنے بھاری قدموں سے چلتا ارشمان شاہ کے مقابل آیا تھا. میں زرق تبریز خانزادہ ہوں. میرے پاس نام بھی ہے اور پیسہ بھی ہے. ایسے ہی اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے نہیں کروایا تھا. کروڑوں کی جائیداد حق مہر آپ لے چکے ہیں. زرق خانزادہ ارشمان شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے لفظ چبا گیا تھا. نہ کہ چھوٹے طبقے کی طرح چھوٹی بات. وہ چند ٹکے کی جائیداد تمہیں بھولتی نہیں ہے. ارشمان شاہ استزاہیہ مسکرائے. کبھی کبھی بڑے لوگوں کی چھوٹی ذہنیت کے مطابق جواب دینے کے لیے 2 ٹکے کی بات کرنی پڑتی ہے. کیا ہے نا, ایک شریف آدمی کو مجبور ہی اتنا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اصلیت پر اتر آئے. زرق خانزادہ بھی جواباً استزاہیہ مسکرایا. زنیشا دیکھ لو اس کی اصلیت, تم پچھتاؤ گی, یہ تمہیں برباد کر دے گا. کہاں ہیں اس کے ماں باپ, اس کے رشتہ دار؟ نکاح میں کوئی شریک کیوں نہیں ہوا؟ چلو مانتا ہوں ٹکٹ بہت مہنگی ہے, وہ یہاں نہیں آ سکتے, مگر ویڈیو میں ہی نکاح میں شریک ہو جاتے. ارشمان شاہ کے حد تک آمیز لفظوں پر زرق خانزادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی. ڈیڈ, آپ زرق کی انسلٹ نہیں کر سکتے. زنیشا شاہ روتے ہوئے چیخی تھی. ایک دن ایسے ہی روتی میرے پاس آؤ گی جب یہ تمہیں چھوڑ دے گا, مگر تب بہت دیر ہو جائے گی. میں تمہیں نہیں اپناؤں گا. ارشمان شاہ لفظ چباتے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے تھے. ارشمان شاہ. زرق کی گرج پر وہ رکے تھے مگر پلٹے نہیں تھے. بہت غلط اندازے لگائے ہیں آپ نے میرے بارے میں. زنیشا کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گی, خوشی سے یا پھر روتے ہوئے. کبھی آپ کے پاس پلٹے گی نہیں, کیونکہ میں زرق خاندان ہوں. عزت کے نام پر جان دے سکتا ہوں تو جان لے سکتا ہوں. ہم پہاڑوں میں رہنے والوں کی فطرت سے آپ ابھی واقف نہیں ہوئے. ہاں میں کنگلا ہوں, مگر پھر بھی اپنا سب کچھ آپ کی بیٹی کے نام کر دیا. آپ بلینر ہو کر بھی اپنی بیٹی کو گھر سے نکال رہے ہیں. یہی فرق ہے آپ میں اور ہم پہاڑوں میں رہنے والوں میں. آپ زنیشا کی کسی بھی غلطی پر اسے چھوڑ سکتے ہیں, میں اس کے کسی بھی گناہ پر اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا. سانسیں گھونٹ دوں گا مگر زنیشا شاہ سے دستبردار نہیں ہوں گا. زرق خانزادہ سنجیدگی سے بولتے. زنیشا شاہ کی کلائی پکڑے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا تھا. زنیشا تمہارے تمام اکاؤنٹ میں فریز کروا دوں گا, میرا کچھ بھی تمہارا نہیں ہوگا. ارشمان شاہ پلٹتے ہوئے چیخے تھے. زرق اس کی کلائی جکڑے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا تھا. اور زرق خانزادہ تمہاری جائیداد بھی میرے نام ہو چکی ہے, کسی ٹرسٹ میں دے دوں گا, تمہیں واپس نہیں ملے گی. زرق لب بھینچے زنیشا کی کلائی سختی سے جکڑے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا. زنیشا شاہ نے پلٹتے ہوئے ایک نظر ارشمان شاہ کو دیکھتے اپنی آنسو بے دردی سے ہتھیلی سے صاف کیے تھے. ارشمان شاہ اور زنیشا کی آنکھیں چار ہوئی تھیں. دوسرے لمحے وہ زرق خانزادہ کے ساتھ بیرونی دروازہ عبور کر گئی تھی. چلیں جی, باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی.
چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔